बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अगर आपने अभी 2023 में मैट्रिक किए या आपने अभी एफएससी किए और आपने अभी अपनी तालीम को जारी रखा हुआ है, तो आप स्पेशल कोटा के पेफ के स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पहले पेफ के स्कॉलरशिप्स मैनुअली अप्लाई होते थे। अब आपके लिए पेफ ने ये सहूलत निकाली है कि आप स्कॉलरशिप्स को ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप मैनुअली फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप करके भी पेफ को सेंड कर सकते हैं, उनके जो एड्रेस दिया गया है। और आप ऑनलाइन भी पेफ के स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप्स उन तलबा के लिए हैं जो स्पेशल कोटा के कैटेगरी में आते हैं। ये स्कॉलरशिप आपने किस तरह से अप्लाई करना है, इसके लिए आपने पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करके आपने सर्च करना है पेफ स्कॉलरशिप 2023 ऑनलाइन अप्लाई। तो ये जैसे आप इसको सर्च करते हैं तो आपके सामने पेफ की वेबसाइट ओपन होती है, स्पेशल कोटा स्कॉलरशिप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023 टू 2024। तो आपने इस वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेफ की वेबसाइट ओपन हो गई है। पेफ की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन 2023 से 2024, और अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 31 जनवरी 2024। इसमें स्कॉलरशिप के लिए कुछ कैटेगरीज दी गई हैं। स्पेशल कोटा कैटेगरीज, स्पेशल कोटा कैटेगरीज में कौन कौन आते हैं? यतीम तलबा तालबात जिनके वालिद वफात पा चुके हैं, स्पेशल माजूर तलबा तालबात, ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे, और दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे। और इसके बाद अकलियती मजहब से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तालबात। ये वो तालबात हैं, ये वो कैटेगरीज हैं जो स्पेशल कैटेगरी में आती हैं। अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी से आप ताल्लुक रखते हैं, आप इसी किसी भी कैटेगरी पर पूरा उतरते हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अहलियत की शराइत क्या कहता है? मुतल्लिका कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले तलबा तालबात ही दरखास्त देने के अहल हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन या फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के जेर इंतजाम मुनाकिदा इम्तिहान 2023 सालाना बराए मैट्रिक इंटरमीडिएट में कम अज कम 60% नंबर हासिल करने वाले तलबा तालबात अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है सूबा पंजाब के हदूद में वाक़ फेडरल गवर्नमेंट या प्राइवेट रजिस्टर्ड तालीमी इदारों के तलबा तालबात दरखास्त देने के अहल हैं। कुल वक्ती जो रेगुलर रजिस्टर्ड तालीमी इदारा में इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन 2023 में दाखिला लिया हुआ हो, ये वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो अभी एफएससी कर रहे हैं या एफएससी करने के बाद उन्होंने आगे यूनिवर्सिटी में बीए ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हुआ है, वो अप्लाई कर सकते हैं। वालदैन की कुल माहाना आमदनी 60,000 से रुपए या इससे कम हो। ग्रेड 1 से 4 एक ता 4 के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे 60,000 रुपये माहाना आमदन, अगर आमदन का जरिया सिर्फ तनख्वाह है, की शर्त से मुस्तस्ना है। इसके अलावा कहता है दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे माहाना आमदन की शराइत से मुस्तस्ना है। दरखास्त देने का तरीक़ाकार ऑनलाइन है। ये सारा तरीका का फॉर्म आपने किस तरह से फिलअप करना है, ये अभी नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ। अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। कोटा एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें आपने अपनी मालूमात ऑनलाइन फिल करनी है। कैसे फिलअप करनी है? पहले दिया गया डायरी नंबर, ये डायरी नंबर जो पेफ है वो खुद लगाएंगे, ऑफिस का काम है, तो इसमें आपने कुछ नहीं करना, ये लॉक है। नेक्स्ट कहता है कि स्टूडेंट नेम, तालिब इल्म का नाम, पहले खान में आपने अपना नाम लिखना है जो आपके शिनाख्ती कार्ड या आपके बे फार्म पर लिखा गया है। इसके बाद है स्टूडेंट सीएनएसी या बे फार्म, तालिब इल्म का शिनाख्ती कार्ड या बे फार्म नंबर। शिनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है जिस तरह से ये फॉर्मेट दिया गया है, ये इस तरह का फॉर्मेट है 35-202 12896789। इस तरह के फॉर्मेट आपने बगैर डैशेस के अपना शिनाख्ती कार्ड एंटर करना है। जैसे आप शिनाख्ती कार्ड एंटर करते हैं, इसके बाद अगला ऑप्शन है स्टूडेंट जेंडर, तो आपने स्टूडेंट जेंडर सिलेक्ट करनी है, मेल या फीमेल है तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है वालिद का नाम, आपने अपने वालिद का नाम दर्ज करना है। वालिद का नाम आपने उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ये फॉर्म आप उर्दू में भी फिल कर सकते हैं, इंग्लिश में भी फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है वालिद का शिनाख्ती कार्ड नंबर, फादर सीएनएसी नंबर, तो आपने शिनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है। जिस तरह से ये फॉर्मेट दिया गया है तो आपने इस फॉर्मेट के तहत अपने वालिद का शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। नेक्स्ट है
کہ گھر کا پتہ، گھر کا آپ نے مستقل پتہ لکھنا ہے۔ نیکسٹ کہتا ہے کہ موبائل نمبر، پہلا دو موبائل نمبر کی جگہ دی گئی ہے تو آپ دونوں موبائل نمبر لکھ سکتے ہیں۔ موبائل نمبر آپ نے اس فارمیٹ کے تحت لکھنے ہیں جس طرح سے یہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کا جو کنٹری کوڈ ہے 92 ہے، پہلے آپ نے 0 بھی لکھ سکتے ہیں یا 92 لکھ سکتے ہیں، 92، اور اس کے بعد نمبر جس طرح سے دیا گیا 322 92 322 1 2 3 4 5 6 7، یہ اس فارمیٹ کے تحت آپ اپنا نمبر لکھ سکتے ہیں۔ دو نمبر آپ نے کم از کم لکھنے ہیں تاکہ پیف کو آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کرنے میں کوئی بھی دشواری پیش نہ آئے، اور یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ جو نمبر دینا ہے وہ کنورٹ نہ ہو۔ اگر سم جائز کی ہے تو آپ کا نمبر بھی جائز کا ہی ہونا چاہیے، وہ ٹیلی نار میں یوفون زونگ کسی اور نیٹ ورک پر کنورٹ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے ساتھ جو پیف کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ رابطہ کرے تو اس کو کوئی مشکلات آپ پہ پیش نہ آئیں اور آپ اسکالرشپ سے محروم نہ ہو جائیں۔ نیکسٹ ہے کہ آپ نے اپنے تعلیمی اکیڈمک انفارمیشن دینی ہے۔ اکیڈمک انفارمیشن کیسے دینی ہے آپ نے کہ پہلے آپ نے ایئر آف پاسنگ ایئر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ایئر پاسنگ ایئر آپ نے 2023 سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے تعلیمی درجہ، آپ کس تعلیمی درجے میں کہ آپ نے ابھی کون سا ریسنٹلی ایگزام پاس کیا ہے، میٹرک کا پاس کیا ہے۔ اگر آپ ابھی ایف ایس سی کر رہے ہیں تو آپ نے میٹرک کی انفارمیشن دینی ہے۔ اگر آپ گریجویشن کر رہے ہیں تو آپ نے انٹرمیڈیٹ کی انفارمیشن دینی ہے، آپ نے جو انٹرمیڈیٹ کے کس بورڈ سے آپ نے پاس کیے، کتنے آپ کے نمبر آئے تھے اور آپ کا رول نمبر کیا تھا، یہ ساری انفارمیشن آپ دینی ہے۔ میں یہاں پر انٹرمیڈیٹ ہی سلیکٹ کر رہا ہوں۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد ہے یہاں پر کیا کہتا ہے 22 بورڈ نیم، آپ نے بورڈ نیم کے بٹن پر کلک کرنا ہے، جو بھی آپ کا بورڈ تھا وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ بورڈ سلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر 22 ملتان سلیکٹ کر رہا ہوں۔ نیکسٹ بورڈ کا رول نمبر، تو آپ نے بورڈ کا رول نمبر لکھنا ہے۔ رول نمبر لکھنے کے بعد کل نمبر کیونکہ ایف ایس سی کے 1100 نمبر تھے، یہ آٹومیٹیکلی لکھے گئے ہیں۔ حاصل کردہ نمبر، جو آپ نے نمبر حاصل کیے ہیں وہ آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں۔ جس طرح سے اس بٹن پر کلک کریں گے تو آپ نے یہاں پر اس طرح سے نمبر لکھنے ہیں۔ فرض کیا جی آپ کے نمبر تھے 976، تو آپ نے اس طرح سے اپنے نمبر لکھنے ہیں۔ نمبر لکھنے کے بعد سابقہ ادارے کا رزلٹ یا رزلٹ کارڈ کے مطابق آپ نے نیم آف پریویس انسٹیٹیوٹ، جس ادارے سے آپ نے ایف ایس سی کی ہے، جس کالج سے یا جس ہائر سیکنڈری اسکول سے آپ نے ایف ایس سی کی ہے، اس کا نام یہاں پر آپ نے لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد ادارے کی ڈویژن، جو ادارے کی ڈویژن تھی، جس ادارے سے کی ڈویژن تھی وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد کہتا ہے سابقہ ادارے کا ضلع، جو ادارے کا ضلع تھا وہ آپ نے یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے ادارے کی تحصیل، ادارے کی تحصیل آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر ڈسٹرکٹ بھی دے رہا ہے، جو بھی ڈسٹرکٹ تھے، یہ ملتان ہے، وہاڑی ہے، خانوال ہے، لودھرا ہے، یہ میرا ڈسٹرکٹ لودھرا ہے تو میں لودھرا سلیکٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے سابقہ ادارے کی تحصیل، آپ کی تحصیل کون سی ہے، میری کھروڑ پکا، میں کھروڑ پکا سلیکٹ کر رہا ہوں۔ نیکسٹ ہے کہ موجودہ ادارے کا نام اور پتہ، تو آپ جس ادارے سے آپ گریجویشن کر رہے ہیں، جس ادارے میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہوا ہے، اس ادارے کا نام، اور جس تحصیل میں یا جس ضلع میں وہ موجود ہے ادارہ، تو اس کا ضلع کا نام بھی آپ نے ساتھ لکھنا ہے۔ جس طرح سے اگر آپ گریجویشن کر رہے ہیں BZU سے، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے، تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، یہ ادارے کا مکمل ایڈریس ہے۔ اگر آپ گریجویشن کر رہے ہیں IUB سے، اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور سے، تو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے دا اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور، یہ مکمل ایڈریس ہے ادارے کا۔ نیکسٹ ہے فیملی انفارمیشن، فیملی کی آپ نے انکم انفارمیشن دینی ہے کہ آپ کے جو خاندان کی، آپ کے والد کی، آپ کے بڑے بھائی کی جو آپ کی انکم ہے وہ کتنی ہے، جو آپ کا سربراہ ہے، سربراہ کی اپنی انکم دینی ہے۔ انکم دینے کے بعد انکم کیا ہے، والدین کا پیشہ، پہلے خانے میں آپ نے اپنے والد کا پیشہ سلیکٹ کرنا ہے۔ پھر پیشہ سلیکٹ کرنے کے بعد والدین کی ماہانہ آمدنی، جو آپ کے والد کی آمدنی تھی، آپ کے والدین کی جو آمدنی ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے۔ یہ آمدنی لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے کہ آپ کس کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں۔ کیٹیگری آپ نے یہاں پر لکھنا ہے کہ اقلیتی مذاہب سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات، اگر آپ اقلیتی مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں تو اس خانے پر ٹک کر دیں۔ اگر آپ یتیم طلباء و طالبات ہیں تو آپ یہاں پر اس خانے پر کلک کر دیں۔ اگر آپ کے والد کی گورنمنٹ جاب ہے اور ان کا اسکیل 1 سے 4 کے درمیان ہے تو آپ اس خانے پر کلک کر دیں۔ اگر آپ اسپیشل طلباء طالبات ہیں کہ آپ کا معذوری کا سرٹیفکیٹ بنا ہوا ہے اور آپ اسپیشل کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ اسپیشل کیٹیگری میں اپلائی کر دیں۔ اور اس کے بعد ہے دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلین کے بچے، کہ آپ کا اگر خدا نہ خواستہ آپ کے جو والد
صاحب تھے وہ کسی دہشت گردانہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں، تو آپ یہاں پر اس خانے پر کلک کر دیں۔ تو یہ جب آپ اقلیت مذہب پر تعلق کلک کرتے ہیں تو یہ آپ سے پوچھتا ہے سلیکٹ یور ریلیجن، تو آپ نے اپنا ریلیجن سلیکٹ کرنا ہے۔ ریلیجن سلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے کہ چوز فائل، تو آپ نے یہاں پر چوز فائل منارٹی ریلیجن سرٹیفکیٹ، تو آپ نے اپنا سرٹیفکیٹ بھی جو آپ کا مذہب، جس مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کے جو مین ادارہ ہے وہاں سے آپ نے سرٹیفکیٹ بنوا کے وہ بھی ساتھ اپلوڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کا تعلق یتیم طلبہ طالبات ہیں تو آپ نے پھر یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے اپنے جو آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ آپ نے ڈیٹ سلیکٹ کرنی ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہے۔ اپلوڈ کرنے کے بعد نیکسٹ ہے اگر آپ کا تعلق بنیادی پے اسکیل سے ہے، آپ کے والد 1 سکیل سے لے کر 4 سکیل تک کی جاب کرتے ہیں تو پھر آپ نے یہاں پر جاب سلیکٹ کرنی ہے کہ گورنمنٹ جاب ہے۔ گورنمنٹ جاب کے بعد آپ ڈیزگنیشن کی جگہ پر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے کہ آپ کے والد کا کیا کام وہاں پر کرتے ہیں، ان کا ڈیزگنیشن کیا ہے، کہ وہ چوکیدار ہیں، وہ نائب قاصد ہیں، جو بھی ہیں ان کی وہ اپنے یہاں پر لکھنا ہے نائب قاصد۔ یہ لکھنے کے بعد پھر آپ نے اپنے والد کا یہاں پر سکیل لکھنا ہے۔ سکیل لکھنے کے بعد نیکسٹ کہتا ہے اٹیچ پے سلپ، تو آپ نے اپنے والد کی یہاں پر پے سلپ ساتھ اٹیچ کرنی ہے، اپلوڈ کرنی ہے۔ یہ لکھنے کے بعد نیکسٹ ہے اگر آپ کا تعلق اسپیشل یا معذور کوٹا سے ہے تو پھر آپ نے یہاں پر آپ کے لیے یہ آپشن آتے ہیں کہ اسپیشل سلیکٹ ڈسیبلٹی ریزن، آپ نے اپنی ڈسیبلٹی ریزن سلیکٹ کرنی ہے کہ بائی برتھ آپ ڈسیبل ہیں یا آپ بائی ایکسیڈنٹ ڈسیبل ہوئے ہیں۔ تو جو بھی آپ کی ریزن ہے، اگر آپ کی بائی برتھ ہے تو آپ بائی برتھ سلیکٹ کر دیں۔ اس کے بعد ہے ڈسیبلٹی ٹائپ، آپ کی ڈسیبلٹی ٹائپ کون سی ہے، جو بھی آپ کی ڈسیبلٹی ہے وہ آپ یہاں پر سلیکٹ کر دیں۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر کہتا ہے کہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ، جو آپ نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے سرٹیفکیٹ آپ کو ملا ہے وہ یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کا تعلق آپ بائی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں تو پھر آپ نے یہاں پر یہ لکھنا ہے کہ جو بھی آپ کی ڈسیبلٹی بنتی ہے وہ بھی یہاں پر آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد پھر بھی آپ نے ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلین کے بچے، اگر آپ کا تعلق اس کیٹیگری سے ہے تو آپ نے اس بٹن پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنے والد کی ڈیتھ کی یہاں پر ڈیٹ لکھنی ہے، اور اس کے بعد ہے پلیس آف ڈیتھ کہ آپ کے کس جگہ پر ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے۔ اپلوڈ کرنے کے بعد یہ سارا فارم آپ نے دوبارہ احتیاط کے ساتھ چیک کر لینا ہے کہیں پر کوئی بھی مسٹیک ہوئی تو نہیں ہے۔ اگر کہیں پر مسٹیک ہے اس کو ریموو کریں اور دوبارہ کریکٹ انفارمیشن انٹر کریں۔ انٹر کرنے کے بعد آپ نے سبمٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ سبمٹ کے بٹن پر کلک کریں گے آپ کی جو فائل ہے، آپ کا فارم کمپلیٹ ہو گیا اور آپ کا فارم پیف کے پاس چلا جائے گا۔ پیف آپ انکوائری کرے گی، جو آپ اسپیشل جو بھی ہے وہ آپ کا انٹرویو بھی لے سکتے ہیں آپ کے ادارے میں، یا آپ کے کال بھی کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی انفارمیشن کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ تصدیق کرنے کے بعد وہ اگر آپ کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کو، اگر آپ اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل قرار دیے جاتے ہیں تو پھر آپ کو اسکالرشپ ایوارڈ کر دیا جائے گا۔ یہ تھا سارا پروسیس کہ آپ کس طرح سے اسپیشل کوٹا کے لیے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ، سارا طریقہ کا تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیے۔ پھر بھی آپ کو کہیں پر کوئی مسٹیک ہے، کہیں پر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی رہنمائی کی جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کر دیں۔